Urdu professor. चीज़ों के बारे में बात की, उनमें से पहली चीज़ थी लर्निंग लेवल्स, टीचिंग लेवल्स। हमने बात की अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कि उसके 6 जो लर्निंग के लेवल्स हैं वो क्या हैं। हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग की भी बात की, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन से हैं, रिमेंबरिंग वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, रिफ्लेक्टिव लेवल। सो उनके ऊपर हम तफसील से बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आप चाहेंगे, चूँकि मेरी आदत भी है कि मैं जब भी नया लेसन देता हूँ मैं पिछले लेसन को थोड़ा सा ज़रूर रिवाइज करता हूँ। सो कल तो बहुत छोटा सा ग्रुप था जिसके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की। आज चूँकि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम असातिज़ा कराम यहाँ पे मौजूद हैं, सो मेरे ख्याल में आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं पिछले जो 2 सेशंस हैं उनको भी मुख्तसर तौर पे आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग, कि हम अपने लेसन को, बिकॉज इट्स हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लेसन को इफ़ेक्टिव बनाएं। एंड ओनली एन इफेक्टिव टीचर कैन मेक द लेसन्स इफेक्टिव। मुझे एक सेइंग किसी की बहुत अच्छी लगती है, दे से दैट मीडियोकर टीचर एक्सप्लेन्स। अगर कोई लिख दे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। जीशान सर, चले कोई भी, एनी वन ऑफ, प्लीज, आई जस्ट नीड लिटिल हेल्प। A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, but a great teacher inspires. So we must all try to become great teachers so that we are able to inspire our learners. We are able to inspire our teachers. A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, while a great teacher always inspires. So what I'm trying to emphasize is that we should try to be great teachers so that we are able to inspire our learners. We can only inspire our learners if we are an effective teacher. And we can only become effective teacher if we effectively plan our lessons. We can effectively plan our lessons if we make them student oriented. If it is teacher oriented, then that lesson can never be an effective lesson, because it is the teacher who is dominating the lesson. Keeping in mind that a learner can understand and learn more when he is given the opportunity to participate. You cannot learn by listening. You cannot learn by just watching. You learn better by performing. If you are given the opportunity to take part actively in a lesson through some activities, then there is a chance that you will be able to understand in the best possible manner. So just merely by watching and listening, okay, you are understanding, you are learning something, but when you are able to perform the thing yourself with your own hands, you have a better chance of learning that thing in the best possible way. So make your lessons activity based. As much as possible, we should engage our students into different sorts of activities. They do not require many resources. You can use simple resources. You can even use your own self as a resource, and definitely you are using, when you are teaching, you are using. You can use markers, you can use a textbook, you can use the students also. You can use students as your resources. For example, yesterday when I was talking about activity-based lesson planning, I was giving the example to Mr. Hafiz and some other physics and science teachers that once I was teaching physics and I was teaching 3 states of matter. So in order to make them understand how the orientation of atom is there in solids and what is the orientation of atoms and molecules in liquids and in gases, so I just performed a simple activity in the class to demonstrate that how the orientation of atoms is there in different states of matter. So I just made my students stand up in rows and columns, and they were touching each other's shoulders, and just try to explain that the atoms vibrate in solids. They are not allowed to move about in different positions. So I just told each one of them when they were standing shoulder to shoulder, and they just told them to jump in their own positions without changing it. So this is how I was able to explain that the atoms in solids are just vibrating. They do not leave their place and they are very closely packed.
So that was the main idea. Similarly, I tried to explain how the orientation of gases is there, orientation of atoms in gases, and orientation of atoms in liquids, using the same classroom environment. If I was teaching reflection of light, I would carry a small ball in my hand in the class and just hit the ball on the wall and show my students that how the ball is, it rebounds back to me. So this will give a very clear idea about reflection of light. That if ray of light comes from one medium and strikes any polished surface, it is reflected back into the same medium. It's just like hitting of a ball on the wall, as it rebounds back, so in the same manner, the reflection of light also takes place. So this can be a very simple activity, and you can even use some student also, okay, instead of throwing the ball on the wall yourself, you can ask somebody to come and just do it for you. So, I mean, these simple activities will make the lesson very effective, and you will be, at the end of the day, you will become a great teacher because you will be inspiring. Yeah. Your get up, the way you dress up, that also inspires your students. How much prepared you come to the class. I mean, at this stage of my professional career, I never go to my classrooms unprepared. If you happen to look at my book, it has many explanations which I try to give outside the book. I use on daily basis almost, I use Google. I watch other videos also by other teachers also. I try to find the information. I mean, I try to keep myself updated. So this is how we can make our students understand you and appreciate you. So never go to your classrooms unprepared. Even you should know that at what time you'll be asking what. ये नहीं हो सकता कि अच्छा मैं क्लास में जाऊंगा फिर देखूंगा कि आज क्या पढ़ाना है, या बच्चों से मैं उस वक्त जो जहन में आएगा मैं पूछ लूंगा. You should specifically know the questions you'll be asking about that topic. कि आज की ये 3 सवाल हैं जो मैं बच्चों से पूछूंगा. अगर उनको आ गए तो मैं समझूंगा कि भी मेरा जो लेसन है वो सक्सेसफुल होगा. Objectives भी, learning objectives are also important. कि आप जो लेसन पढ़ाना चाह रहे हैं, let's assume my aim to teach each one of you is a plus b whole squared. I want to teach this today to my class. What is a plus b whole squared? Now, I should be knowing the questions that I'll be asking to my students as brainstorming. Do not introduce a topic straight away. Always brainstorm your students. मुझे आपका लेसन बहुत अच्छा लगा जब आपने रिपोर्ट के ऊपर हमें एक लेसन दिया और एक सर ने अपने पास एक स्टोरी बनाई होगी, या वो फैक्चुअल भी हो सकती है, अगर नहीं है तो अपने पास एक कोई स्टोरी फैब्रिकेट कर दें ताकि बच्चों का सबसे पहले उसकी अटेंशन को आपने कैच करना है. अगर आप बच्चों की अटेंशन को कैप्चर करने में कामयाब हो गए, एक इंटरेस्टिंग सी जाते ही कोई स्टोरी बता दें जो आपके टॉपिक से थोड़ी रिलेटेड हो. सो सर ने वो रिपोर्ट के ऊपर एक अच्छी स्टोरी और हम सब की उनकी तरफ तवज्जो हो गए, और जब मतवज्जो हो गए तो उन्होंने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया. सो ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्म योर स्टूडेंट्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग योर टॉपिक. वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन के जरिए भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आई माइट आस्क वन ऑफ माई स्टूडेंट्स व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2. मतलूब साहब कहते हैं इट्स 4. आई माइट आस्क व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3. समबडी माइट से 9. What is square of 4? कोई कह सकता है 15. उधर से आवाज आती है नो इट्स नॉट 15, ये तो 16 है. सो ये भी हो सकता है. ठीक है जी. सो दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन ऑफ माई लेसन. उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम टुडेज टॉपिक. आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये बहुत जरूरी है. सिर्फ जाना और पढ़ा के आ जाना नहीं मकसद. आप क्या चाहते हैं कि आज के लेसन में आपके बच्चे घर लेके जाएं, 40 मिनट की क्लास के बाद उनको क्या आ जाए. और ये भी याद रखिए कि अपने जो लेसन्स हैं उनको जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसके साथ जरूर रिलेट करें. कि अगर वो बच्चा पढ़ तो रहा है मलिक साहब a + b होल स्क्वायर आ भी गया, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में वो कहाँ पे यूज कर रहा होगा. हमने अपनी इंटायर सिलेबस को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चों को
وہ جو پڑھایا جا رہا ہے کریکولم، انگلش ہے یا اردو ہے یا میتھس ہے، وہ پوری جو بک ہے وہ ریئل لائف سچویشن میں کہاں کہاں اس کا یوز ہے. چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے جانا تو اسی دنیا میں، اس کا کوئی سوشل سرکل ہوگا، کوئی اکنامک لائف ہوگی، کوئی اسپریچول لائف ہوگی، کوئی ریلیجیس ہوگی، کوئی ایتھیکل اس کی انڈرسٹینڈنگز ہوں گی. سو ہم نے اس کو اس پوری چیز کے لیے ہولسٹکلی تیار کرنا ہے. سو اگر اس کو a+b² پڑھایا جا رہا ہے تو وہ ریئل لائف میں جا کے وہ کہاں پہ استعمال کر رہا ہوگا a+b². سو یہ اس کے اوپر ضرور آپ نے ایمفسس دینا، اور اپنے تمام لیسنس میں بتایا کریں کہ اس ٹاپک کا ریئل لائف میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہوگا. مثلا ایک بچہ ہے، وہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹے جب بھی آپ نے 2 نمبرز کا اسکوائر فائنڈ کرنا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوگا. اگر جیسے آپ نے یہاں پہ بتایا ہوگا کہ اگر آپ سنگل ڈیجٹ یا کسی ایک سادے نمبر کا اسکوائر فائنڈ کریں تو اسی نمبر کو اسی سے ملٹیپلائی کریں. 2² مینس 2 ملٹیپلائڈ بائی 2. 3² means 3 multiplied by 3. 4² means 4 multiplied by 4. So this is how you make them understand how you calculate square of a number. اب یہاں پہ آپ اس کو بتائیں گے کہ جب بھی 2 نمبرز کا سم ہو اور اس کا اسکوائر فائنڈ کرنا ہے ریئل لائف سچویشن میں، جب بھی جائیں گے تو یہ فارمولا آپ کو ہیلپ کر رہا ہوگا. وہ کیا فارمولا ہے جی؟ a² پلس 2ab. ملک صاحب اگر کہیں غلطی ہو تو ذرا ٹھیک کر دیجیے گا. a² پلس 2ab پلس b². اب اس کو میں نے بتا دیا کہ بھی ریئل لائف سچویشن میں جب بھی آپ جائیں گے تو جب بھی 2 نمبرز کے سم کا اسکوائر آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو یہ فارمولا آپ کی ہیلپ کر رہا ہوگا. کہ یہ ایک ایسا کام آ گیا ہے اس کی پروفیشنل لائف میں یا اس کے گھر کے اندر یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو 2 نمبروں کا سم بھی ہے اور اس کا اسکوائر فائنڈ کرنا ہے، اس کو آج کا پڑھایا ہوا لیسن اس کے کام آئے گا. مجھے یاد ہے میں اپنے گھر کا چھت ڈلوا رہا تھا، سو اس کا جو شیپ تھی وہ یہ تھی. یہ ٹریپیزیم ہوتی ہے نا سر، پیچھے سے وہ 8 فٹ تھی، سامنے سے 56 فٹ تھی. میں لکھ دیتا ہوں 8 فٹ 50 فٹ 56 فٹ. یہ جو ترچھی ہے یہ میں نے میجر نہیں کی تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی. سو جو اس کا ٹھیکیدار تھا شفقت، وہ اسی برف خانے والی سائڈ پہ رہتا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. تو جب اس نے چھت وہ ڈال لیا تو اس نے اپنا حساب کرنا تھا پیمائش کر کے، تو وہ اپنی طریقے سے وہ کر رہا تھا پیمائشیں. تو خیر اس نے میں خاموش رہا. جب اس نے کرا لی تو پھر میں نے اس کو کہا شفقت صاحب آپ کو اپنی پیمائشوں پہ اعتماد ہے؟ کہتا ہے جی ہاں بالکل اعتماد ہے. تو اس سے پچھلی شام کو میں کر چکا تھا، تو تقریباً 200 اسکوائر فٹ کا 2 سینکڑوں کا فرق آ رہا تھا. اب میں نے اس کے اوپر فارمولا لگایا تھا ٹریپیزیم، ایریا آف ٹریپیزیم. یہ ٹریپیزیم ہے، وہ کیا ہوتا ہے سر؟ سم آف پیرالل سائڈس ہے نا، P1 پلس P2 ہاف ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ. ہائٹ اس کی یہ ہوگی، پیرالل سائڈز اس کی یہ ہوگی. ان دونوں کا سم لیا 56 جمع 8 کا ہاف لیا ملٹیپلائڈ میں نے 50 کر دیا. 56 اور 8 کتنے ہوتے ہیں جی؟ 64. یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 32. یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 160. 1600 آ جائے گا، یہی آئے گا. تو میں نے کہا جی آپ کا شفقت صاحب جو آ رہا ہے وہ 1800 کچھ آ رہا ہے، جو چھت کی پیمائش ہے میرے حساب میں 1600 مربع کیا کہتے ہیں اسکوائر فٹ آ رہی ہے. سو کہتا جی میں اپنا جو انجینئر ہے وہ جو جس سے میں نقشے نقشے بنواتا ہوں میں اس سے میں کروں گا. میں نے کہا آپ کو پوری آزادی ہے، 3 دن لیں 4 دن لیں. مجھے اپنی لرننگ پہ اعتماد ہے کہ جو میں نے اسکول میں کالج میں لرن کیا ہے، جو میرے اساتذہ نے پڑھایا کہ جب بھی کوئی ٹریپیزیم ہوگا بچے اس کا ایریا ایسے نکالنا ہے. مجھے اپنی علم پہ اپنی لرننگ پہ اعتماد ہے. سو آپ جس مرضی انجینئر سے اس کا رقبہ نکلوا لیں تو مجھے وہ منظور ہوگا. تو خیر اس نے وہیں پہ ہینڈز اپ کر دیا. اس کو پتا تھا ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. میں نے پھر بھی اس کو 2-3 دن کا ٹائم دیا. تو جب اس کی تسلی ہوگی، وہ اپنے حساب سے کچھ پیسے بن رہے تھے لیکن اس کو لینے کے دینے پڑ گئے، چونکہ وہ ساتھ ساتھ مجھ سے پیسے لیتا رہا. تو وہ پھر جب یہ رقبہ نکلا تو پھر میں اس کی طرف اضافی جا چکے تھے. وہ اپنے حساب سے مجھ سے ابھی کچھ پیسے نکلوانا چاہ رہا تھا. تو پھر خیر وہ اچھا تھا، شریف آدمی تھا. جاتے وقت اس نے جو بھی اس کی طرف اضافی رقم گئی تھی وہ مجھے واپس کر کے گیا. اور میں نے بھی پہلی دفعہ کسی ایک ایماندار ٹھیکیدار سے میرا بھی واسطہ پڑا. اس سے پہلے میرا بھی کسی اس طرح کے شخص سے واسطہ نہیں. بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت زبردست کاریگر ہے وہ. اچھا اوہ پتلا لمبا سا اسمارٹ سا تھا بڑا. ہاں سگریٹ کافی پیتا تھا.
اوہو بہت افسوس ہوا ہے, بہت دکھ ہوا ہے اس کا. میں نے اسے 2-3 گھر بنوائے ہیں ایکچولی, اس لیے میں بہت ہی شاندار, پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اپنے کام کو بہت اچھا سمجھتا تھا. چلیں ان پیمائشوں کا تو شاید اس کو علم نہیں ہوگا, لیکن باقی اپنے کام میں بہت ماہر تھا وہ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ریئل لائف میں آپ نے اس کو لے کے جانا ہے بچے کو, کہ ریئل لائف میں اس کو کہاں کہاں پہ وہ علم جو آپ سکھا رہے ہیں اس کے کام آئے گا. اور برین اسٹارمنگ بہت ضروری ہے. برین اسٹارمنگ سے مراد ہے آسان چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے, جیسے میں نے شروع میں اپنا ٹاپک انٹروڈیوس کرنے سے پہلے پوچھا بھی, بچوں بتائیں جی 2 کا اسکوائر کیا ہے, 3 کا کیا ہے, 4 کا کیا ہے. چھوٹے چھوٹے سوال پوچھیں تاکہ ان کا جو دماغ ہے وہ ذرا ایکٹیو ہو جائے اور آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور انٹروڈیوس نہیں کریں اسٹریٹ اوے ٹاپک, بلکہ بچوں سے پوچھیں واٹ ڈو یو تھنک اسٹوڈنٹس, واٹ از مائی ٹوڈیز ٹاپک. ہو سکتا ہے وہ ایگزیکٹ بتا دیں. لگتا ہے سر وہ جو بال والی مثال دی ہے آپ نے, وہ کیسے ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہے, لگتا ہے یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ریفلیکشن آف لائٹ. سو آپ نے جو ہی وہ رپورٹ والی وہ سٹوری سنائی تھی تو آپ نے بھی پوچھا تھا آج آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا کیا ٹاپک ہے, اور میرے خیال میں ہم میں سے کسی نے بتا دیا تھا کہ رپورٹ رائٹنگ. سو یہی آپ کی سکسیس ہے. اگر بچہ آپ کی کلاس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آج کا ہمارے استاد کا ٹاپک کیا ہے, اور وہ اناؤنس کرنے سے پہلے آپ کو خود بتا دے کہ سر آج کا جو ٹاپک ہے وہ لگتا ہے رپورٹ رائٹنگ ہے, تو یہی آپ کی کامیابی کی جو سیڑھی ہے اس کا پہلا قدم آپ نے رکھ دیا, کہ بچے کو جو آپ نے لرننگ آبجیکٹو رکھا ہے وہ آپ اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس سیڑھی کے اوپر پہلا قدم آپ نے رکھ دیا کہ آپ کا کیا ہے لرننگ آبجیکٹو. یہی ہے نا رپورٹ رائٹنگ میں, کہ 40 منٹ کی کلاس کے بعد بچے کو رپورٹ رائٹنگ کا سمجھ آ جائے کہ وہ کیا ہوتی ہے, اور رپورٹ رائٹنگ کیسے لکھی جاتی ہے, اس کا عنوان کیا ہوتا ہے, اس کے ابتدائیہ کیا ہوتا ہے, بیچ میں کیا ہے, کنکلوژن اس کا کیا ہے, جو بھی اس کے لوازمات ہیں. یہی آپ کی کامیابی ہوگی. اس کے بعد اور ہمیشہ ٹائم کا آپ نے ضرور خیال رکھنا. آپ کا جو انٹروڈکشن ہے, اگر 40 منٹ کی میری کلاس ہے, سو اس ٹائم کو ڈیوائڈ کر لیں کہ 40 منٹ کی کلاس میں آپ اس کے ڈفرینٹ حصے ہیں, کہ آپ نے اس میں برین اسٹارمنگ بھی کرنی ہے. ہاؤ ڈو یو اسپیل اسٹارمنگ؟ کہ آپ نے اس میں برین اسٹارمنگ بھی کرنی ہے, آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے, ڈیٹیل میں پوری اس ٹاپک کی باڈی بھی بتانی ہے. آپ میں اس میں کوئی ہو سکتا ہے ایکٹیویٹی بھی رکھی ہو, کہ بچے نے کوئی ایکٹیویٹی, جیسے میں وہ بتا رہا تھا کہ بچے اچھل رہے ہیں اپنی جگہ پہ, سو ظاہر ہے اس میں کچھ آرڈر بھی ہوگا. جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کے لیے یہ یاد رکھیے کہ آپ نے بچے کو انسٹرکشنز پہلے دینی ہے. مثلا جب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ گیس کے جو ایٹمز ہیں ان کا جو اورینٹیشن ہے وہ کیسی ہے, وہ پھر میں نے ان کو اسی طرح کھڑا کیا. پھر ان سے میں نے کہا کہ ابھی انسٹرکشنز پہلے دے دی کہ اس میں جو گیس کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں. سو آپ کسی بھی کونے میں کلاس روم میں جا سکتے ہیں, ایون آپ میز کے نیچے بھی گھسنا چاہے تو گھس سکتے ہیں, اگر جگہ ہے تو گھس جائیں. اگر سیڑھی کے اوپر جگہ, سیٹ کے اوپر بھی کھڑا ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں. کوئی سیڑھی لگی ہو چھت کے اوپر بھی جا سکتے ہو تو آپ جا سکتے ہیں. ان کو انسٹرکشنز پہلے دے دیں کہ آپ نے اس طریقے سے موومنٹ کرنی ہے کہ کوئی انجری نہ آئے, کسی فرنیچر کے حصے کو نقصان نہ پہنچے, آپ کو نقصان نہ پہنچے. آپ ایک دوسرے کو پش بھی کر سکتے ہیں بیکاز دے کولائڈ. ایسے ہی ہے نا سر, جو گیس کے مالیکیولز ہیں وہ کولائڈ بھی کرتے ہیں, تو ایک دوسرے کو ہلکا پھلکا ٹکر بھی مار سکتے ہیں آپ. اور ایک سٹیج ہے جب میں نے دروازہ کھول دیا, میں نے کہا if somebody wants to escape the container, the classroom can escape. اور ان میں 102 شیطان بچے تھے, مطلوب صاحب کی طرح موقع ملا تو نکل گئے, دروازہ کھلا ہوا ملا تو وہ وہاں سے نکل بھی گئے. So this is how I was trying to explain the orientation of atoms and gases. And اسی طرح بعد میں liquids کو بھی میں نے explain کیا تھا. So activity جون سی بھی ہے وہ آپ نے اس کو ٹائم رکھنا, اور کوشش کریں کہ اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ ہو, زیادہ برین اسٹارمنگ, بار بار ان سے سوال پوچھتے رہیں تاکہ وہ آپ کی لیسن کی طرف ایبزارب رہیں. ایکسپلین کرتے وقت ٹھیک ہے, ناؤ اٹس یور رائٹ ٹو ایکسپلین. آپ جو بھی اس کی مین باڈی بتانا چاہ رہے ہیں, لیٹ سے آپ ریفلیکشن آف لائٹ ہی بتا رہے ہیں, کوئی ڈائیگرام بنا دی, کوئی ڈیفینیشن لکھ دی, کوئی اور چیزیں لکھ دی, دیٹ از ایکسپلینیشن پارٹ آف اٹ. سو وہ ضرور کیجیے, لیکن 40 منٹ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا 20 منٹ انٹروڈکشن میں ہی گزر جائیں.
جس میں برین سٹارمنگ بھی ہو سکتی ہے, کوئی اسٹوری بھی ہو سکتی ہے. سو اس 40 منٹ یا کی کلاس کو ہمیشہ ڈیوائڈ رکھیں اور کم سے کم دیں انٹروڈکشن کا ٹائم. میرے خیال میں 5 منٹ کافی ہوں گے, 5 منٹ کا انٹروڈکشن کافی ہوگا. اس کے بعد جب آپ ایکسپلین کرنے میں آتے ہیں, میک اٹ 20 to 25 منٹس کی ایکسپلینیشن ہو. اس کے بعد جو اسی میں ایکٹیویٹی بھی شامل ہو جائے گی, جو بھی آپ نے ایکسپلینیشن میں ایکٹیویٹی رکھی ہے وہ بھی. ریکیپچولیٹ کرنا, سارے لیسن کو سمرائز کرنا بھی بہت ضروری ہے. اینڈ کے اوپر جو بھی اس کے مین پوائنٹس ہیں, ہاؤ ڈو وی اسپیل ریکیپچولیشن؟ CAPUTATIO, am I right? ریکیپچولیشن. پھر سے بتائیے گا. TULATIO. Recapitulation means giving the summary of the whole lesson. امپورٹنٹ کوئی فارمولا ہے وہ لکھ دیا, کوئی ڈیفینیشن ہے وہ ریوائز کر دی, انسٹیڈ کہ آپ ریوائز کریں بچوں سے پوچھ لیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. آپ ری انفورس کر رہے ہیں اسی لیسن کو, یہ بہت ضروری ہے. ری انفورسمنٹ, ریویژن کہہ لیں, اسی اسٹوری کو ری ٹیل کہہ لیں, ری فریز کہہ لیں, ریوائز کہہ لیں, ریکیپچولیٹ کہہ لیں. سو اس کو جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیسنس کو ریکیپچولیٹ کریں, ری ٹیل کریں, ری فریز کریں, سمرائز کریں, اس ساری اسٹوری کو بریفلی مختصر انداز میں. لیٹ سے 5 منٹ اس پہ رہ گئے, ریکیپچولیٹ کر دیا آپ نے. میں تھرڈ لا آف موشن پڑھا رہا ہوں, فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ریئیکشن, اور اس کی ڈیلی لائف میں سے میں نے مثال دے دی. ایون وین وی آر واکنگ آن دا گراؤنڈ وی آر یوزنگ نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن. وی آر پشنگ دا گراؤنڈ بیکورڈز ایز اے ریئیکشن, دا گراؤنڈ pushes us in the forward direction. That would be a very simple example from daily life. اس سے پہلے کہ ہم کوئی راکٹ کی بات کریں یا کسی جیٹ کی بات کریں یا کسی اور, اپنی مثال دیں. سو ریکیپچولیشن. ہوم ورک یا اسائنمنٹ کے بغیر کبھی کلاس کو مت چھوڑیں. آلویز گیو سم ہوم ورک اسائنمنٹ, کہ بچے کو جو آپ نے پڑھایا ہے, جو ریکیپچولیٹ کیا ہے, ری انفورس کیا ہے, گھر میں بھی جا کے اس کو تھوڑا کام پہ لگائیں. اگر وہ A+B² کا فارمولا پڑھا ہے تو اس کو کہیں بچے آج 2A+3B² کا جو ہے کیلکولیشن وہ کل کر کے لے آنا. یہ اس سے پہلے آپ یہاں پہ ایکسپلینیشن میں اس طرح کی بہت سی مثالیں دے چکے ہوں گے. A+B² لکھ کے رٹوا دیا, اس کو ایکسپلین کر دیا, اس کے اوپر بہت سی مثالیں دے دیں, اس سے ملتی جلتی ایک مثال اینڈ پہ آپ نے ہوم ورک اسائنمنٹ میں. یہ سارا ایکسپلینیشن میں ہو چکا ہوگا. اس طرح کے بہت سے سوال ٹیچر کر چکا ہوگا, کچھ بچوں سے کروا لیا ہوگا, کچھ اس نے بورڈ پہ ایکسپلین کر دیا. اس سے ملتا جلتا کام اس کو گھر دے کے بھیجیں, تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ جو مجھے پڑھایا گیا ہے, ٹیچر کا کام ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ری انفورس کروں, گھر میں بھی کوئی ایکٹیویٹی کروں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی ہوم ورک دیتے ہیں اس کو اگلے دن ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں. ضرور پوچھیں بچوں سے, ہاں بھی مطلوب صاحب کام کیا آپ نے؟ یس سر. شریف صاحب آپ نے کیا؟ یس سر. ہاں جی طاہر صاحب آپ؟ جی میں نہیں کر سکا, آئی واز سک. اوکے ٹھیک ہے جی, آپ کل کر لیں. حسن صاحب آپ نے کیا؟ ہاں جی کیا. سب نے کیا؟ ٹھیک ہے جی اوکے. کسی ایک کو انوائٹ کر لیا, اس کو کہا جی آئیں بورڈ پہ کر دیں ذرا. باقیوں سے کہہ دیا بھی ذرا دیکھ لیں, آپ کا کام ہے. ہر ایک کی کاپی آپ نہیں چیک کر سکتے ہیں, ہر ایک کا کام 40 یا 45 کی کلاس میں آپ چیک نہیں کر سکتے ہیں. ایک کا چیک کر لیں اور اس کے اوپر 10 بچوں کی ڈیوٹی لگا لیں, چلو بھی 10 کی کاپیاں تم چیک کرو. ندیم صاحب آپ کا کام میں نے چیک کر دیا, اس رو میں باقی جو 3 ہیں ان کی آپ چیک کر لیں کاپیاں. وہی صاحب آپ کی کاپی میں نے چیک کر لی ہے. لیفٹ رائٹ پہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کی کاپیاں انہی کو یوز کر لیں, اور اس کے بعد اس کا سولوشن پیش کر دیں, تاکہ جن بچوں کو ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ آپ کے سولوشن سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو آج بھی انڈرسٹینڈ کر لیں. سو یہ تھا میرا آج کا لیسن اباؤٹ لیسن پلاننگ. میں بہت مشکور ہوں. تھینکس فار واچنگ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل. تھینک یو.